बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। बगावत का ये मुकदमा तहरीक इंसाफ के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि तबसरे तो ये हो रहे हैं कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें पकड़ बहुत सख्त हो सकती है। देखें, मैं इसको शायद थोड़ा सा डिफरेंटली देखता हूँ, क्योंकि अभी एक धमकी आमेज पोस्ट का कहा गया है कि उसके जवाब में ये मुकदमा शुरू हुआ है। बगावत पर उकसाने का ये मुकदमा है। इसकी आगाज़ के एपिसोड में क्या हुआ, कब, इसकी टाइमलाइन से आपको क्या पता चलता है, वो चीज़ें ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। और फिर इमरान खान का इस मुकदमे के दर्ज होने के और इब्तदाई तफ्तीश की अटेम्प्ट होने के बाद इमरान खान का पहला पैगाम आया जी। इस सब को जब आप मिलाकर देखते हैं तो फिर आपके सामने ज़रा सूरत हाल वाज़ेह होती है। पहले मैं आपको खबर बता देता हूँ, खबर क्या रिपोर्ट हुई है। धमकी आमेज पोस्ट, इमरान खान के खिलाफ हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज। तफसील पर आ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट शेयर होने के मामले पर बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ज़राए ने बताया कि मुकदमा नंबर 1138/24 मौरख़ा 13 सितंबर 2024 को दर्ज किया गया। ज़राए का कहना है कि FIA साइबर क्राइम की 4 रुकनी तफ्तीशी टीम हफ्ते की सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए अडियाला जेल जाएगी और तफ्तीशी टीम बानी PTI से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्विस साथियों से मुतल्लिक पूछ-गुछ करेगी। दूसरी जानिब सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट शेयर होने के मामले पर बानी PTI ने FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है कि बानी PTI ने जवाब दिया कि वुकला की मौजूदगी में तफ्तीश में शामिल होऊंगा। FIA टीम बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स की पोस्ट की तहकीकात के लिए खसूसी तौर पर अडियाला जेल पहुंची थी और 4 रुकनी टीम अडियाला जेल में 1.25 घंटे से ज़ायद मौजूद रही। इनकार के बाद वापस रवाना हो गई। तहकीकाती टीम असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज खान की सरबराही में अडियाला जेल पहुंची थी। तफ्तीशी टीम में FIA साइबर क्राइम के तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान शामिल हैं। ये वो खबर है जो रिपोर्ट हुई है इस मुकदमे के हवाले से। जी, इस मुकदमे का दर्ज करने का फैसला हो गया है। मुनीब फारूक ने अपने एक ट्वीट के ज़रिए ये बताया था कि ये मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। सरकार से पहले उन्होंने बताया, उन्होंने शाम 6:29 पर खबर बानी PTI इमरान खान के X अकाउंट से की गई इस ट्वीट पर FIA ने कार्रवाई का फैसला किया है। बानी PTI के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसके नीचे उन्होंने वो ट्वीट मेंशन की हुई है जो कि 13 सितंबर 12:13 पर सही दोपहर जो है वो ये ट्वीट किया गया था। शाम के वक्त 6:30 बजे तकरीबन जो है वो मुनीब फारूक, तलत हुसैन और इन लोगों ने ये बताया कि ये मुकदमा दर्ज होने कुछ जर्नलिस्ट ने सुजेस्ट भी किया कि ऐसी ट्वीट पर होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये हुआ है और फिर उसके बाद मुकदमा आ गया। अब इससे पहले कि इमरान खान का पहला मैसेज क्या है जी, मैं चंद सवालात आपके सामने और कुछ थोड़े से सिचुएशनर समझें वो आपके सामने रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी, इमरान खान के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट ना हुआ होता और बगावत का ये मुकदमा दर्ज ना हुआ होता तो क्या इमरान खान जेल से बाहर आ जाते? नहीं, अभी तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। नहीं। क्या इमरान खान और उनकी जमात पे जो सख्ती है वो ख़त्म हो जाती? पॉसिबल नहीं है। क्या इमरान खान की पार्टी जो क्लेम कर रही है कि ये फॉर्म 45 है हमारे पास, हम इलेक्शन जीते हैं, वो मान ले, उनको उनके नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी कर देता, ट्रिब्यूनल्स चलने लग जाते, तारिक महमूद जहांगीरी का ट्रिब्यूनल जो है वो फॉर्म 45 मांगता हुआ नज़र आ रहा होता, चीज़ें डगर पर चल रही होती? जवाब है नहीं। 8 सितंबर के जलसे के ऊपर जो सारा उसके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही थी वो ना होती, वो चल रही होती। अगर इसका इम्पैक्ट ये है कि वही सिचुएशन है, इमरान खान जेल में थे, अभी भी जेल में है, इमरान खान के ऊपर को 200 मुकदमे, बगावत का भी पहला मुकदमा नहीं। देखिए, कुछ मुकदमात होते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, कुछ मुकदमात होते हैं
جو سزا دینے کے لیے ہوتے ہیں، اور پھر کچھ مقدمات ہوتے ہیں جو جیل میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، گھسیٹنے کے لیے، رکھنے کے لیے اور باہر آنے سے روکنے کے لیے ہوتے ہیں. جی. تو یہ ان مقدمات میں سے ایک ہے. یہ نہ ہوتا کوئی اور ہوتا، فلاں مقدمے کا کچھ اور نکل آتا. یہ سارے سلسلہ تو چل رہا ہے. میجک ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے نا پہلے. تو وہ اور پھر ایف آئی آرز بھی کیسی کیسی ہیں. دیکھیں اس لڑائی نے اگر ریسالو ہونا ہے تو پھر یہ مقدمات وہ 200 ہیں، وہ 300 ہیں. شاید عمران خان، میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آئی کوڈ بی رانگ، عمران خان پی ٹی آئی وہ یہ شاید اب سمجھتے ہوں گے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے یا ہم ٹیک آن نہیں کریں گے، اف وی ڈو ناٹ پٹ اپ اے فائٹ، تو بھی ہمارا صورتحال یہی رہنی ہے جو ابھی ہے. جو حالات ہیں اس میں چینج. وہ ایک لطیفہ ہے یا کہاوت ہے یا ایک حکایت ہے یا ایک واقعہ ہے، سچا ہے جھوٹا ہی ہے، لیکن وہ سمجھانے کے لیے پہلے بھی ایک مرتبہ مثال کے طور پہ بتا چکا ہوں. ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا ایک وزیر تھا. وزیر سے ایک دن بادشاہ کی شان میں گستاخی ہو گئی. وزیر کا اور کوئی پرابلم نہیں تھا. بادشاہ نے کہا کہ جناب آپ نے گستاخی کیا، دربار لگایا. چیف جسٹس بھی آ گیا، درباری بھی آ گئے، دیگر وزراء بھی آ گئے، سپہ سالار، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہاں پر موجود تھا. اس وزیر سے کا مقدمہ سنا گیا. بادشاہ نے کہا کہ آپ نے گستاخی کی ہے تو اس وزیر کو میرے بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دو، اس کو نوچ کے بھموڑ کے کھا جائے، مار. صحیح. تو وزیر تھا تھوڑا سا عقل مند. وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے اتنے سال آپ کی خدمت کی ہے تو میں جو ہے چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ان کتوں کی بھی خدمت کروں جن کے سامنے آپ مجھے ڈال. سرٹن ٹائم دے دیں. تو بادشاہ ظاہر ہے کہ پھر وہ شوق اپنے ہوتے ہیں بادشاہوں کے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے چلو تھوڑا سا میلہ لمبا چلے گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، کتوں کی بھی خدمت کر لے. اس نے 1 مہینے کا ٹائم لے لیا. 1 مہینے اس نے کتوں کو نہلایا دھلایا، گوشت کے ٹکڑے جناب ان کو واک کراتا، گھماتا پھراتا. کتے مانوس ہو گئے. 1 مہینے کا وقت گزر گیا. 1 مہینے کے بعد دوبارہ دربار لگا. اب عوام اکٹھی ہو گئی وٹنس جناب کرنے کے لیے کہ اتنا بڑا تاریخی ایونٹ ہونے جا رہا ہے. بھوکے خونخوار کتے جناب بھموڑ کے کھائیں گے وزیر کو. تو وزیر کو جناب ان کتوں کے پنجرے میں ڈالا گیا. وہ تو مانوس ہوئے ہوئے تھے. انہوں نے اس کے پیر چاٹنے شروع کر دیے. انہوں نے اس کے ساتھ جناب اپنا جسم رگڑنا شروع کر دیا، کھیلنا شروع کر دیا وزیر کے ساتھ. وزیر نے جناب بڑے اسٹائل سے اس نے دروازہ کھولا، اس پنجرے کا باہر نکلا. باہر نکل کے بادشاہ کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کی اتنے سال خدمت کی، آپ نے کہا کہ اس کو اٹھا کے ڈال دو کتوں کے سامنے، مروانے کا بیسیکلی کہہ دیا. تو میں نے ان کی 30 دن خدمت کی. دیکھیں میرے ساتھ کیسے میرے پاؤں چاٹ رہے ہیں، پیار محبت کا اظہار کر رہے ہیں. بادشاہ نے کہا نو پرابلم. بادشاہ نے کہا کہ چوز انادر آپشن، کہ میرے جو بھوکے خونخوار شیروں کا پنجرا ہے وہ لاؤ اس میں ڈال دو. تو جب ریاست فیصلہ کر لیتی ہے، دی لیسن آف دا اسٹوری، کہ آپ کو سزا دینی ہے تو کتوں سے دینی ہے، شیروں سے دینی ہے. بیسیکلی وہ جھگڑا نہیں ختم ہوگا نا جب تک اس وقت تک اس کا وے آؤٹ نہیں ہے. تو صورتحال شاید پی ٹی آئی کی یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ ختم ہونے ہیں تو آن بلاک جسے کہتے ہیں، آن بلاک ہی ختم ہو جانے اکٹھے. ویور ملنا ہے، امیونٹی ملنی ہے، کوئی ایک ایسا مدر آف آل ڈیلز ہونی ہے. لندن سے تیار ابھی تو صورتحال دیکھیں، کیسز ختم ہو جاتے ہیں. مثال تو پیچھے ہے. ابھی تو صورتحال یہ ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بین الاقوامی منظر نامے پر تمام ویورز اس بات سے واقف ہیں. بالکل آج سے 4-6 مہینے پہلے یہ بات کرنا شروع کی تھی کہ یہ سال صرف پاکستان میں الیکشن کا سال نہیں ہے، دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں تبدیل ہونی ہیں. اور ایک امریکہ ہے، امریکہ کا بھی الیکشن چینج جو ہے ہونا ہے، اور 5 نومبر کے بعد وہاں پر ایک اپ کمنگ پریزیڈنٹ جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. وہ کملا ہیرس ہوں یا وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کے امکانات زیادہ ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد یا رجیم چینج ہونے کے بعد ایڈمنسٹریشن، کیونکہ بائیڈن تو نہیں ہے، بائیڈن کی ٹیم تو نہیں ہوگی، بائیڈن کی جو فیلڈنگ ہے وہ نہیں ہوگی. تو نئی امریکی حکومت کے ساتھ بہت سارے معاملات پر ان کو قائل کرنا ہوگا کہ یہ جو چل رہا ہے یہ سارا سلسلہ، اس کی یہ وجوہات ہیں. ان کا ایک تھوڑا سا، کیونکہ سوچیں نا اگر وہ ان کا وہی موقف آ جائے جو وینیزویلا کے متعلق ہے، نکولس مڈیورو کے حوالے سے ہے، ایڈمنڈو گونزالس کے حوالے سے ہے، وہ یہاں پر ریپلیکیٹ ہو جائے، کپلڈ ود جو جس طرح وہاں پر ان کے ساتھ ہے، ان
پابندیوں کے ساتھ. ریسنٹ میں جو ان کی ریزولوشن پاس کی ہے ہاں تو وہ ان پابندیوں کے ساتھ نہیں, ان کے تو پابندیاں بھی ہیں نا, ریزولوشن تو خالی چلیں قرارداد ہے نا, ایک ڈپلومیٹک پریشر ہے اور سب کچھ ہے, لیکن بٹ اف دیٹ از فالوڈ بائی پابندیاں, وینیزویلا تو افورڈ کر سکتا ہے نا بھائی, وہ تو مار سہ سکتا ہے, وہ آج سے تو نہیں سہ رہا. ہم نے تو آئی ایم ایف سے لے کے ہمارے تو ڈھیر سارے بڑے پرابلمس ہیں, تو وہ شاید سچویشن کنٹینیو, تو جو اس کا جو حل نکلنا ہے, جو پریشرز استعمال ہونے ہیں, جو مارا ماری ہونی ہے, اب وہ بتایا تھا نومبر سے پہلے بہت ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. اس سے بیونڈ اس کو اسی طریقے سے کنٹینیو کرنا ممکن نظر نہیں آتا. تو وہ اب آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں دونوں سائڈز بالکل فاؤل پلے کا تو کہنا ہی ختم کر دیں نا, چھوڑ دیں. فاؤل پلے تو بس پھر وہ رانا ثناء اللہ کے الفاظ میں وہ کہتا ہے کہ یہ تو جنگ ہے, کھیل تو ہے نہیں. تو جنگ میں یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ کیا آئینی ہے, کیا غیر آئینی, کیا قانونی ہے, کیا غیر قانونی, کیا اخلاقی ہے, کیا غیر اخلاقی, کیا جمہوری ہے, کیا غیر جمہوری. جو ہتھیار اس کے ہاتھ میں آئے گا وہ ہمارے پہ استعمال کرے گا, جو ہتھیار ہمارے ہاتھ میں آئے گا ہم اس پہ استعمال کریں گے. تو یہ ساری سچویشن چل رہی ہے. اب ہو گیا ہے مقدمہ ہونے کے بعد, یہ تفتیش والا پروسیس ہونے کے بعد, یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ امپیکٹ, یعنی کہ آپ کہیں کہ یار مقدمہ ہو گیا, گریز کیا جائے, اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. حیران کن طور پر یہ میں آپ کو ٹائم لائن بتا رہا ہوں. دن 12 بجے 12:15 بجے ٹویٹ آیا, شام 6 ساڑھے 6 بجے پتہ چلا مقدمہ اس کے اوپر ہو رہا ہے, ہو جائے گا, ہو گیا ہے. تفتیش 11:30 بجے ہو گیا, اس کی خبریں ساری آ گئیں, سب کچھ آ گیا. نہیں, یہ سارا کچھ پروسیس ہو چکا تھا. اس کے بعد جی وہی ٹویٹ جو بتایا گیا تھا کہ یہ ٹویٹ ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے, اس کی اردو ٹرانسلیشن عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوتی ہے, وہ میرے سامنے ہے. بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا ڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو, وہی جو بات تھی وہ جو پہلے اس میں ڈالی گئی تھی, اسی کا ترجمہ جناب. نمبر 1, اس وقت ملک میں یحییٰ خان پارٹ 2 ہے. یحییٰ خان نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف آپریشن کیا. یحییٰ خان پارٹ 2 بھی یہی کام کر رہا ہے اور ملک کے ادارے تباہ کر رہا ہے. اس وقت جو ہو رہا ہے اس سے پولیس اور ماتحت عدلیہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے. یحییٰ خان پارٹ 2 کی ٹاؤٹ نگران حکومت نے مجھے جیل میں ڈالنے اور سزا دینے کے عوض نگران حکومت نے جج ہمایوں دلاور کو اربوں کی زمین کے غیر قانونی NOCs دیے. گزشتہ روز بھی جج نے 3 گھنٹے ہدایت لے کر بشرا بی بی کے خلاف فیصلہ دیا. قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور انتخابی دھاندلیوں کو تحفظ دے رہا ہے. نواز شریف نے پہلے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا, اب قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع دے کر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں. جب مافیا اور ڈاکو عدلیہ پر حاوی ہوں گے تو ملک تباہ ہو جائے گا. قاضی فائز عیسیٰ نے پورے عدالتی نظام کو یرغمال بنوانے میں پوری سہولت کاری کی ہے. قاضی فائز عیسیٰ کو مدت ملازمت میں توسیع دی گئی تو زبردست احتجاج کیا جائے گا. اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہے. مولانا فضل الرحمان کا کسی بھی عہدے پر توسیع نہ دینے کا بیان خوش آئند ہے. سنگاپور جیسے چھوٹے ملک جس کی آبادی کراچی سے بھی کم ہے, وہاں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی, جبکہ آبادی کے لحاظ سے 5ویں بڑے ملک پاکستان میں 1 ارب ڈالر سے بھی کم سرمایہ کاری آئی, جو کہ پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سرمایہ کاری ہے. سرمایہ کاری وہاں آتی ہے جہاں قانون کی بالادستی ہوتی ہے. یہاں ججز کو دھمکیاں مل رہی ہیں, ان کے رشتہ دار اغوا ہو رہے ہیں, عدالتی فیصلوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایسے میں کون یہاں سرمایہ کاری کرے گا؟ IMF سے تب آزاد ہوں گے جب بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے. 1 کروڑ پاکستانی بیرون ملک آباد ہیں جو حقیقت میں پاکستان کو بچا سکتے ہیں. اس وقت اوورسیز پاکستانی دبئی اور دوسرے ممالک میں سرمایہ کاری پر مجبور ہیں کیونکہ ان کا سرمایہ محفوظ نہیں ہے. یہاں 1 کروڑ میں سے چند لاکھ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے, لیکن وہ سرمایہ کاری تب کریں گے جب ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. پاکستان کا مستقبل رول آف لا سے مشروط ہے, جو یحییٰ خان پارٹ 2 اور قاضی فائز عیسیٰ کی جوڑی نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی تھا. وہ ایک لحاظ سے ان کا لحاظ رکھ کر مکمل بات نہیں بول رہا تاکہ ملک کا مذاق نہ بنے. خیبر پختونخوا میں پولیس جب خود کو بچانے لگ جائے گی تو لوگوں کو کون بچائے گا؟ پولیس والے جو باتیں کر رہے ہیں اگر وہ سچ ہیں تو خوفناک ہیں. اگر کوئی کوشش کر رہا ہے بات چیت کی تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو تو علی امین کے پاؤں پڑ جانا چاہیے کہ مذاکرات سے دہشت گردی کا مسئلہ حل کراؤ. جتنے ملٹری آپریشن پاکستان میں ہوئے ہیں کہیں اور نہیں ہوئے, مگر امن نہیں ہوا کیونکہ یہ پالیسی ہی ناقابل عمل اور ناقص ہے. اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں ضرور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو افغانستان سے بات چیت کی اجازت دیتا. نواز شریف کے دور حکومت میں پرویز خٹک کو افغانستان بھیجا گیا.
اشرف غنی کی حکومت پاکستان مخالف تھی، اس کے باوجود میں افغانستان گیا اور اشرف غنی کو بھی پاکستان بلایا۔ امن اور انصاف نہیں ہوگا تو سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ علی امین گنڈا پور نے ہرگز خیبر پختونخوا کو آزاد کروانے کی بات نہیں کی، یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے۔ تحریک انصاف واحد وفاقی پارٹی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ایک ٹاؤٹ ہے جو ہر چیز کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے این او سی لیتا ہے، کیا پتہ کل اس ٹاؤٹ کو بھی غائب کر دیں۔ سکندر سلطان گیند پھینکتا ہے، ایک سلپ میں قاضی فائز عیسیٰ کھڑا ہے تو دوسری سلپ میں عامر فاروق۔ یہ سارا میچ فکس ہے جو لندن میں پلان میں فکس ہوا تھا، جس کے سب کردار بے ایمان ہیں۔ الیکشن کمیشن کے کیسز تو فوراً سماعت کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں، جبکہ 1.5 سال سے توشہ خانہ کا کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا۔ 3 مرتبہ جلد سماعت کی درخواست دے چکے ہیں مگر اس کے باوجود سماعت نہیں ہوئی کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ تو ہی از ناٹ کمنگ سلو، جی تحریک انصاف از ناٹ کمنگ سلو۔ آپ ان کے بیانات اور ساری چیزیں دیکھ لیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں میسج گنجائش ختم، وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک سفید جھنڈا لے کر آ جاتا ہے ایک بندہ جی امن کے لیے، نہیں، فی الوقت موجودہ پارٹیوں کے درمیان تو ممکن نہیں۔ اب کون کتنا اس لڑائی کو سروائیو کرتا ہے، جو 2.5 سال سے سروائیو کر، تو وہ آگے کی ایپیسوڈ کیا ہوتی ہے، کیا موجودہ صورتحال میں کسی کو یہ مت آ جاتی ہے کہ یار اب تو IMF ہو گیا ہے، اگر 25 ستمبر کو ہو جاتا ہے اب سرمایہ کاری کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے لایا جا سکتا ہے، تو لہٰذا کوئی امن، ایک ٹروس، ایک درمیانی راستہ کچھ نکال لیں، کوئی سیاسی استحکام لے آئیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن فکس کر لیں تاکہ یہ چیزیں بہتر ہو سکیں۔ یہ ریئلائزیشن کی تمام فریقوں کو یا مت یہ باہر سے مل جائے، چین کا یا کسی کا مشورہ مان لیا جائے، نہیں مانتے، یا انٹرنلی یہ بات اس کی ریئلائزیشن ہو جائے کہ یہ ایک سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ ہے کسی بھی کنٹری کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے، کہ آپ خود کو خود ہی جو ہے وہ ایک ٹیل سپن میں لے جانے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ البتہ جو دشمنیاں ہیں، جو ریٹرک ہے، جو گفتگو میں سارا معاملہ ہے، وہ بھی اس ترمیم کی وجہ سے بھی ہے۔ یہ جو ایک ہائٹنڈ قسم کا آپ کو وہ نظر آ رہا ہے، یہ ترمیم جو آئینی ترمیم ہے، اس کے حوالے سے آپ کو پتہ یہ چیزیں اب سیٹل ہو جائیں گی۔ بٹ لڑائی کا یہ رخ، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ کسی نے کیلکولیٹ نہیں کیا ہوا۔ پاکستان میں بڑے بڑے تجزیہ نگار، صحافی، سال ہر سال سے دہائیوں سے رپورٹنگ کرنے والے بڑے بڑے سیاستدان، جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں 2 طاقتوروں کی لڑائی میں کیا کیا ہوتا ہے، کون کس نہج پہ جاتا ہے، ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ لڑائی کوئی بہت ڈیفرنٹ قسم کی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کی بھی بڑی لڑائی تھی، نواز شریف کی بھی لڑائی ہوئی، بے نظیر کی بھی لڑائی نواز شریف لڑائی سے پہلے باہر چلے جاتے ہیں۔ نہیں، وہ نہیں، تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ لڑائی تو تھی نا، ان کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے بھائی، تو وہ اس کے بعد کیا ہوا، لڑائی کے بعد کیا ہوا از واٹ میٹرز۔ ہر لڑائی کا اختتام ڈیفرنٹلی ہوا ہے، یہ لڑائی سب سے ڈیفرنٹلی انفولڈ ہو رہی ہے۔ نواز شریف کا تو سیٹ پیٹرن پتہ چل گیا نا کہ اگر آج بھی نواز شریف کو کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مریم کا ٹویٹر ہینڈل یاد نہیں کیسے خاموش ہو جاتا تھا، وہ یہاں پر صورتحال تو بالکل مختلف ہوئی ہوئی ہے۔ یہاں تو وہ جناب مقدمہ ہوا تو مقدمے کے بعد جناب پھر اس کی ٹرانسلیشن بھی آ گئی، جس پر مقدمہ ہوا، جس بات کے اوپر، یعنی ملتی جلتی بات ہے نا، تقریباً وہی ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے لگا دی۔ وہ بات چیت جو کی تھی وہ وہی بات چیت تھی نا جو وہاں پر ٹویٹ میں کی ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب میں اس کے اوپر اور زیادہ اس کے اوپر یعنی کہ تبصرہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ البتہ کہ کسی کے بھی حق میں یہ بہتر نہیں ہے۔ اٹ شوڈ بی ریزالوڈ دی ادر وے اراؤنڈ۔ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔